बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबर। नाज़रीन, 3 इस्तीफे आ गए, अल्लाह अल्लाह करते हुए 3 इस्तीफे आ गए। CNN में बड़ा आर्टिकल छप गया, खुशामद की इंतहा कर दी, गुलामी की इंतहा कर दी, मुल्क का वकार नजरअंदाज कर दिया, यहां हिकमत अमली फैसला आप खुद करें। दूसरी तरफ नाजरीन, TLP की कायदीन ताहाल पुलिस के दावे, हुकूमत के दावे के बावजूद सामने नहीं आ सके। इंसानी जानों का कितना ज़िया हुआ, एक बहुत बड़ा सवाल, सवाल ही सवालात हैं, जवाब नहीं है। सब बेच दो। पाकिस्तान ने फर्स्ट वुमेन बैंक बेच दिया। तजारती खसारा 9.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया और अमेरिकन सदर, जिसकी हम तारीफ करते करते गुलामी तक पांव को छूते हैं, वो कहता है पाकिस्तान और अफगान की जंग बंदी कराना तो मेरी चुटकी का काम है, लेकिन फिलहाल मैं मसरूफ हूं। नाज़रीन, इन सारी बातों पे मुख्तसर सा जायजा लेंगे। नाज़रीन, बदकिस्मती है कि इस वक्त वतन अजीज में सख्त बेचैनी, बेकरारी, इंतशार, खौफ, बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में एक ऐसी इंतशार फैल चुका है कि हर शख्स परेशान है कि कल क्या होगा। माशी सूरत हाल पर नाकामियों की दास्तान, सियासी नाचाकी, कानूनी 26वीं तरमीम के बाद बेचैनी, हालात संगीन सूरत अख्तियार करते जा रहे हैं, लेकिन हुक्मरान सब बेच दो, मादनियात बेच दो, गजा में फौज जाएगी अमन कायम करने। और तीसरी तरफ अडयाला जेल में बंद PTI बानी इमरान खान से 4.5 करोड़ के वजीर आला को मुलाकात नहीं करने दी गई सेल अफरीदी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पैगाम दिया, एक्स अकाउंट से, कि पाकिस्तान में मैं पहले कहता था खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं आ सकता जब तक अफगानिस्तान से दोस्ताना तल्लुकात ना रखे जाएं, और अगर मुझे पैरोल पर रिहाई की जाए तो पाकिस्तान की सलामती के लिए मैं किरदार अदा कर सकता हूं। लेकिन तकब्बर और बुग़्ज़ और खौफ फैलाने वालों ने शायद हर चीज को जबर से रोकने की कोशिश कर ली। नाज़रीन, ये हुआ कि पहले भारत ने, हमारा जो अजली दुश्मन था, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से खेलने से इनकार कर दिया। अब अफगानिस्तान ने भी, अफगान टीम ने भी क्रिकेट मैच खेलने से इनकार कर दिया। आखिर हमारी माशी पॉलिसी है क्या, कोई बताएगा? 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन चोरी करके आप कैसे कह सकते हैं हुक्म मुस्तहकम है? हुकूमत बेहतरी की तरफ जा रही है, कानून साजी कर रही है, जिसकी बुनियादी अवाम के चोरी के मैंडेट से हो। रेडी बांध से लेके ग्रेड 22 के अफसर तक, अरबपति से लेके एक फकीर तक का वोट चोरी कर लिया जाए 8 फरवरी को। जो हुकूमत, जो पार्टी, सियासी जमात 17 से 20 सीटें ले, उसे इक्तदार दे दिया जाए। और उसके बाद और तो और मौलाना फजलुर रहमान को जब खैबर पख्तूनख्वा में 7 वोटों से PTI के 91 वोटों के मुताबिक वज़ारत मिली, उन्होंने भी पंजाब, इस्लामाबाद में दावे का दावा कर दिया और अंदिया दे दिया कि वो मार्च करेंगे, असल इस्लाम के हम ठेकेदार हैं। उनके बेटे ने भी अहम अदारों के बारे में सख्त नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जो मेरी तो नहीं। क्या मौलाना फजलुर रहमान को अगर हुकूमत ने सदारत नहीं दी तो इसमें अवाम का क्या कसूर है? अगर अवाम ने वोट नहीं दिया तो उन्होंने समधी को केयरटेकर हुकूमत में गवर्नर बना दिया। अगर PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग ने किया तो क्या वो इस्लाम के ठेकेदार भर के अब इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे? ये तो फैसला उन पर है। दूसरी तरफ आ जाते हैं मौजूदा हुक्मरानों का दोगलापन। पीपल्स पार्टी के खात्मे के लिए ज़ियाउल हक ने MQM बनाई और पंजाब में जुनेजो लीग बनाई, बाद में नून लीग बनी, काफ लीग बनी और उसमें कई लीगें निकली। तरीके लबैक पे नाज़रीन, मरीद के में जो वहशियाना गोली चलाई गई, उसमें मेरे पुलिस के जवान भी शहीद हुए और मुझे उनकी गम में मैं बराबर का शरीक हूं। लेकिन सीधी गोली चलाने की नौबत क्यों आई? तहरीके लबैक TLP ने अभी लॉन्ग मार्च शुरू नहीं किया था, 2 दिन पहले धावा बोल दिया गया तो फिर रोका गया। बाद में कहा गया एक वज़ीर कानून के उसके घर से पाकिस्तान के स्टेट बैंक से ज्यादा पैसा निकला है, तो पाकिस्तान का कर्ज उतार दो। पाकिस्तान में अगर तुम शर्म ना करो
تو تجارتی خسارہ 9.4 ارب ڈالر تک پہنچ چکا اور تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ بیرونی انویسٹمنٹ دنیا کی کم ہے۔ گزشتہ روز ناظرین اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی جس میں میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی صاحب کو جانا چاہیے۔ ہاں احتجاجاً جاتے اور کہتے کہ ایک تو میرے صوبے میں امن نہیں ہے، لیکن مجھے ہی میرے پارٹی کے صدر سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ بانی عمران خان سے ڈیالہ جیل میں نے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا، سپریم کورٹ سے بھی کیا، وزیر اعظم پاکستان کو بھی کہا، صوبائی حکومت میں بھی لکھا۔ ایک طرف تو نون لیگ خود جب نواز شریف ملک سے بھاگے تھے قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر لندن، تو انہوں نے انہیں پوری کی پوری کابینہ اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف ان سے جا کے لے رہے۔ تو کیا اگر سہیل افریدی ڈیالہ جیل میں بند عمران خان سے کابینہ کے بات کر لیتا، آپ تو ریکارڈنگ کرتے ہیں زمین میں بھی اور دیواروں میں بھی آپ کے مائک لگے ہیں، تو کیا فرق پڑتا؟ لیکن لگتا ہے وفاقی حکومت ٹکراؤ کی پالیسی ہے۔ اس حکومت کے دوغلے پن کی 1001 مثالیں ہیں۔ اس نے ہر جماعت سے مسلم لیگ نون نے دوستی کی، اتحاد کیا اور پھر بعد میں چھوڑ دیا۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں فیلڈ مارشل محترم عاصم منیر صاحب، عسکری صوبائی اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے وزیر اعلیٰ موجود تھے۔ پنجاب میں ٹی ایل پی کے بلوے اور لا قانونیت، اور یہ خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا، خواجہ آصف کا بیان ہے، میرا ہرگز نہیں ہے، ان میں لفظ ان کے ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں ٹی ایل پی کے بلوے اور لا قانونیت سے جس طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں انتظامیہ نے ہینڈل کیا وہ قابل تعریف ہے۔ کتنی شہادتیں ہوئی کوئی پتہ نہیں، کتنے پولیس والے شہید ہوئے کوئی پتہ نہیں، کتنی گولیاں چلائی کوئی پتہ نہیں، کہاں کہاں راستے روکے کوئی پتہ نہیں، سعد رضوی انس رضوی کہاں کوئی پتہ نہیں۔ شاہد حقان عباسی سابق وزیر اعظم کہتے ہیں میرے علاقے سے شہید ہوئے اور پولیس نے زبردستی کہا کہ لکھ کے دو۔ خیر اگر یہ اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، اس طرح شہادتوں کا اندازہ ہی نہیں، کوئی کیا نمبر دے رہا ہے، میں تو پہلے سے نمبر دے رہا۔ وہ خواجہ آصف کے مطابق لا قانونیت جس طرح وزیر اعلیٰ نے ہینڈل کیا وہ قابل تعریف ہے۔ دہشت گردی اور دوسرے مسائل پر بغیر ابہام کے پورے اعتماد سے اظہار خیال کیا، اور ٹی ایل پی کے متعلق جس طرح پنجاب حکومت نے فیصلہ کن رویہ اپنایا گیا، اسی طرح کی تمام تنظیموں سے ڈیل کرنے کی حکمت عملی میں پنجاب کی تائید کرنی ہے۔ اللہ کا معاف کر خواجہ صاحب، معاف کر دو۔ یہ تو ایک طرف خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں، اب میں اس پہ میرا دل دکھ رہا ہے کہ خواجہ صاحب کے اس بیان پہ میں کیا کہوں، لیکن وہ ویسے منسٹر ان کا حق ہے۔ لیکن ناظرین، انہی کے وزیر عطا تاڑڑ، غالباً مجھے یاد ہے کہ وزیر اطلاعات عطا تاڑڑ ہیں، وہ ٹی ایل پی پہ جب عمران خان کے دور میں کریک ڈاؤن ہوا تو انہوں نے کیا کہا، اور خواجہ آصف کا یہ بیان کہ دانش مندی سے کی جو مریض کے میں قتل و غارت ہوئی، جو بہت بڑا نقصان ہوا، چاہے حکومت کا ہوا، اپوزیشن کا ہوا، پولیس کا ہوا، انہیں اسی ٹی ایل پی کے بارے میں خواجہ صاحب یہ ذرا عطا تاڑڑ صاحب آپ کے ساتھ وفاقی وزیر ہیں، ان سے بھی پوچھے، آپ ان کی زبانی سنیں اور ان کو پوچھے کہ یا اللہ اس ملک کو کس جھوٹ اور انتقام کی کھائی میں لے جا رہے ہو۔ خواجہ آصف کا بیان کہ مریم کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، جس طرح مریض کے میں قتل و غارت ہوئی، جہاں میرے پولیس کے جوان شہید ہوئے، ٹی ایل پی کے ہوئے، اسی ٹی ایل پی کے بارے میں جسے وہ کہہ رہے ہیں کریک ڈاؤن کرو، ہارڈ سٹیٹ بناؤ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑڑ صاحب جو محترم شہباز شریف کی کابینہ میں ہیں بظاہر، اور خواجہ آصف بھی، گو کہ ملک کون چلا رہا ہے، اے مینو کی لوڑ ہے، تو نہیں پتا، ایڈے چنے کاکے نہ بنو، کمنٹ سیکشن میں رائے دیا کرو۔ اب سنیں عطا تاڑڑ اور خواجہ آصف کے بات کی تعداد میں خود فیصلہ کریں۔ آپ گولیوں کی بات کرتے ہیں، ٹی ایل پی کے دھرنے کے اوپر، تحریک لبیک کے دھرنے کے اوپر جو گولیاں چلائیں اور انہوں نے جو لاشیں اٹھائیں، آپ نے آج تک معذرت کی، تعزیت کی۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے سیاسی مفاد کو سوچتے ہیں تو آپ تعصب کی نظر سے سوچتے ہیں، آپ کی میموری سلیکٹو ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ٹی ایل پی پہ جو گولی سے معذرت کی اور تعصب کی نظر دیکھتے ہیں، تو اب بریچ میں جو ہوا خواجہ آصف صاحب کیا فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ عطا تاڑڑ صاحب آپس وچ مکمکا کرو، سانو وچ نہ پاؤ، تہاڈی مہربانی، میں معافی چاہنا۔ ملیحہ ہاشمی نے ایک ٹی وی کا کلپ شیئر کیا ہے، ایک ٹی وی کا کلپ، میں نے نہیں کیا، اور یہ خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں وہ میرے اداروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی سنیں اور فیصلہ خود کریں، کیونکہ ادارے میرے ہیں۔
میں نے خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ بھی کہہ دیا، جو وہ کہہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ نے مریض کے میں کیا اور سارے ملک کو کرنا چاہیے۔ دہشت گردی کے لیے کوئی بھی سافٹ کارنر نہیں ہے کسی کا بھی پورے پاکستان میں، لیکن عطا تاڑکڑ بھی بتا دیا، جو آج کہہ رہے ہیں ہائبرڈ نظام ہے، جو گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کے جلسے میں کہتے تھے، وہ جو نعرے لگائے تھے نواز شریف، مریم صاحب اور خواجہ آصف صاحب اور مولانا فضل الرحمان، میں دہرا نہیں سکتا، یہ جو دہشت گردی ہے میرے ملک کے وہ ساتھی ہیں۔ لیکن ہاں ناظرین، میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی، اب فیصلہ آپ کریں کہ اس ملک کو دھوکے کون دے رہا ہے۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں ناظرین، افغانستان کے لیے صلح کے لیے پاکستان کا ایک ہیوی ویٹ ڈیلیگیشن دوحہ پہنچ گیا، اور اس کے بعد افغان حکومت کا بھی ایک بڑا ڈیلیگیشن دوحہ پہنچ گیا۔ وہاں پاکستان اور افغانستان میں امن کے درمیان معاہدہ ہوگا۔ کبھی پوری دنیا پاکستان افغانستان میں طالبان کے ساتھ یا کسی بھی معاملات سے پاکستان کو لاتی تھی، ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں امن ہوگا۔ آج دوحہ میں ہونے والے مذاکرات، کیونکہ افغانستان ہمارا اسلامی ملک ہے، لیکن افغانستان کو چاہیے جو طالبان پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں ان کو روکے۔ خون تو ہمارا بہہ رہا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، ہمارے پاس افغان بھائی بھی مسلمان ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ افغانستان، روس اور امریکہ وہاں جنگ لڑتا رہا، ہم کس کو پاکستان سپورٹ کرتے رہے۔ ہر طاقتور کا، ہر حکمران کا اپنی مرضی کا سچ ہوتا ہے، پالیسیاں خود بدلتے ہیں، پھر صحافیوں پر تنقید کرتے ہیں۔ دوحہ میں ہونے والے معاملات میں مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں امن ہوگا، پاکستان اور افغانستان میں جنگ ختم ہوگی، کیونکہ وہ پاکستان کا ازلی دشمن بھارت ہے جو دہشت گردی کراتا ہے۔ اور افسوس کہ افغانستان کی ذمہ داری دیکھیے، کرکٹ بھی ہم سے سیکھتے ہیں، اور پاکستان ٹیم نے پاکستان کھیلنے سے انکار کر دیا۔ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہوگا، سیاسی پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہوگا، معاشی پالیسی کو کرنا ہوگا۔ طاقت کے نجائز استعمال کی وجہ سے ملک کی صورتحال تشویشناک اور سنگین پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان کی معاشی ترقی کا حال یہ ہے، پی اے اے ابھی تک ان سے بک نہیں رہا، ایئرپورٹ آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ اب فرسٹ موور بینک یو اے کی کسی کمپنی کو 16.14 پہ بیچ دیا ہے۔ اب سی این نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے خوشامد، غلامی اور اتنے سخت ہارڈ لینگویج استعمال کی ہے، میں نہیں کہوں گا کیونکہ میرا تو وزیر اعظم ہے، جب عام 47 والا 40، لیکن میں ان حکمرانوں، ان کو لانے والوں کو گزارش کرتا ہوں، عوام کا چوری مینڈیٹ کر کے آپ کیسے عمل لا سکتے ہو؟ آپ نے 3.5 سال سے طاقت کا استعمال کر لیا، خدارا اب بھی آئین اور قانون کے مطابق ملک چلاؤ۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نام کے جو صدر ہیں امریکن، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں جنگ میری چٹکی بجانے کا کام ہے، لیکن فی الحال مصروف ہوں، اور خدا دا خوف کرو ٹرمپ صاحب۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ صدر کا کہنا کہ اس کی سعودیہ سے بات ہوئی ہے، وہ ابراہیم اکارڈ میں توسیع ہوگی اور سعودیہ اس میں شامل ہوگا، سعودیہ شامل ہوا تو سب اس میں شامل ہوں گے۔ بادی النظر میں یہ اشارہ میرے ملک کی طرف، آپ کے ملک کی طرف دے رہے ہیں۔ ابراہیم اکارڈ اسرائیل سے نارمل تعلقات اور تجارت کی بات کرنا جو بقول ٹرمپ غزہ جنگ کی دوسری ممکن نہیں۔ ہم ابراہیم اکارڈ یا اسرائیل فلسطین کی اصلاح مانیں گے جب قائد اعظم کا جو کہا تھا 1967 والی، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، وفاقی حکومت نے دارالحکومت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم محمد عثمان کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ صورتحال یہ ہے، پولیس کے مطابق واقعہ 14 اکتوبر کی شام 8 بجے کے درمیان پیش آیا۔ اس طرح کے واقعات ہیں۔ ناظرین، اب ٹرمپ پاکستان کی صلح کراتا ہے کہ نہیں؟ کیا عمران خان کو اسہیل افریدی نے جانا چاہیے تھا، جا کے کہنا چاہیے تھا کہ میں ایک ملک کا وزیر اعظم، اگر وزیر اعظم سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، پنجاب کی مریم اور سرفراز بگٹی کو اختیار ہے تو ایک ایم پی ہے، میں نے اپنی مرضی سے جا کے جیل میں وزٹ کر سکتا ہے، ایک وزیر اعلیٰ کو نہ دینا بہتر ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ڈٹ کے کھڑا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آزاد جموں کشمیر کی بڑی موومنٹ کے بعد جو سیٹیں تھی مفت کی مال مبدلے ہوئے، 14 سیٹیں تھی، 3 وزراء نے رضائن دے دیا، وزیر خوراک نے، وزیر خزانہ نے اور ایک اور وزیر نے دے دیا۔ استعفوں کی بات شروع ہوتی جا رہی ہے، استعفے تو آ رہے ہیں۔
پاکستان کے حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو یقین ہے کہ وہ یہ پاکستان میں بہت جلد پی ٹی آئی کی ایک قیادت سلمان اکرم راجہ کا مثالی کردار ہے۔ انہوں نے جو اس طریقے سے آئینی جنگ لڑی، جمہوری لڑی، وہ گروپ بازی میں نہیں پڑتے، گروہ بازی میں نہیں پڑتے، ان کے خلاف بھی لگڑ بگڑ چمچے کرچے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حکمرانوں کے بدلتے ہوئے بیانات میں نے بتا دیے۔ پاکستان میں امن کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی بھی صورت میں جمہوری اقتدار پر عمل کیا جائے، قائد اعظم کا پاکستان بنایا جائے، زبردستی دھونس دھاندلی سے مسلط کیے گئے ہو حاکم حکومت کچھ نہیں ہوتے۔ شاہد حقان باسی نے موجودہ حکمران کے بارے میں کچھ الفاظ کہیں، اب ان کی زبانیں سنیں جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہے نواز شریف کے ساتھ۔ اس ملک کی ہر سیٹ حاصل کر لے، اس ملک کے ہر پارلیمنٹیرین کو عمر یوں کی طرح 30 سال کی سزا دے دے، الیکشن بھی جیت لے تو کچھ نہیں کر سکتی، یہ ملک نہیں چلے گا۔ یہ کوئی میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے کہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جہاں قانون صرف حکمران اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہاں وہ ملک نہ سے کبھی سیاسی استحکام آئے گا۔ وہ کہتے ہیں جو ملک قانون قانون کی بجائے حکمران طاقت کا استعمال کرتے ہیں، نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ قانونی حکمرانی آئے گی، نہ معاشی ترقی آئے گی۔ یہ سابق وزیر اعظم اور نواز شریف کے ساتھی شاہد حقان باسی کہتے ہیں۔ اس پر ایک بات اسحاق ڈار پاکستان سے کیسے فرار ہوئے یہ بھی لمبی بات ہے۔ دوسری طرف ناظرین اطہر کاظمی کہتے ہیں عمران خان کسی بھی طرح ڈیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، انہوں نے تو سردیوں میں کپڑے بھی جیل کے منگوا لیے ہیں۔ اب اندازہ کریں عمران خان کو شکست دینا اس حکومت کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ 80% ملک کی آبادی ہے۔ اطہر کاظمی کیا کہتے ہیں اب یہ سنیں۔ اطہر کاظمی سنوں پہ پروگرام کرتے ہیں، ہمارے پیارے دوست ہیں، یہ بیوقوف پھوکوں سے چراغ بجانے کی کوشش کریں اور آگ انہی کے منہ پر آ رہی ہے جس طرح عوام میں بے چینی ہے۔ سنیں خان صاحب نے تو اپنے سردیوں کے کپڑے بھی منگوا لیے۔ جی ہاں جی، خان صاحب کو پتا ہے کہ میری سردیاں بھی جیل کے اندر ہی ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اور وہ مکمل تیاری کے ساتھ ہیں۔ خان صاحب نے اپنے گرم کپڑے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، خان صاحب نے اپنے گرم کپڑے جو جیل میں وہ استعمال کرتے ہیں سردیوں کے دوران، کمبل وغیرہ دیگر چیزیں خان صاحب نے وہ منگوا لی ہیں، کیونکہ خان صاحب کو پتا ہے کہ اس حکومت کا کوئی ارادہ نہیں کہ یہ مجھے رہا کریں گے۔ اور دو کہ آج خان صاحب کے مقدمے کی سماعت تھی اور اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ سزا معطل ہو جائے گی، لیکن اس سے کہنے کپڑے منگا لیے ہیں، حکومت نہیں، گو کہ عدالتوں کا فیصلہ تھا۔ 26ویں ترمیم میں لوگوں کا عدالتوں سے انصاف کا اعتماد اٹھ گیا۔ کیا ہمارے حکمران اس سے کچھ سیکھیں گے؟ نہ سیکھیں گے تو نقصان پاکستان کا ہوگا۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو سابق وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے محمد مالک جو ایئر میں 10 بجے کا پروگرام کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوزیشن آرمی چیف کی ہوتی ہے۔ جب آرمی چیف بن رہا ہوتا ہے، جب میاں صاحب جب تھے وزیر اعظم اور راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھا، تو پورا پاکستان ایک اسپن میں آ جاتا ہے۔ سچی بات بتا رہا ہوں۔ تو اب یہ عباسی صاحب کا یہ خیال ہے کہ یار ایک ٹرم دے دو، 5 سال کی دے دو، 6 سال کی دے دو، اس کے بعد ونس اینڈ ڈن، ٹھیک ہے، ون اینڈ ڈن۔ اب یہ جو ہے نا، یہ آپ نے جو ایکسٹینشن کا منہ کھولا ہے، اب سیکنڈ ایکسٹینشن ہوگا کہ نہیں؟ آج کل پھر سے چما گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ باجوہ صاحب کو صحیح تو آپ لوگوں نے نہیں بات بشوا نہیں آیا تھا جب آپ لوگوں نے ٹھک کر ہم لوگ جیل میں تھے جب نہیں، مطلب گزارش ہے، تو یہ ان کا یہ خیال تھا۔ اور عباسی صاحب نے لیٹر جیل سے لکھ کے دیا تھا کہ باجوہ صاحب کو بالکل ایکسٹینشن دے دیں، لیکن یہ قانون کو آپ پرماننٹلی چینج نہ کریں، ون ٹائم ایگزمپشن کر دیں۔ اور آئی تھنک مطلب ناٹ فار اس، فار فیوچر جنریشنز، کہ جب بھی وزیر اعظم کے پاس آرمی چیف کا دل ہوگا کہ ایکسٹینشن چاہیے، تو وزیر اعظم کو بڑی پریشانی ہوگی۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ 3-5 سال کی جو کرنی ہے کریں، ایک ٹرم اور ایک ون اینڈ ڈن کر دیں۔ تو یہ عباسی صاحب کی بات ہے، لیکن اس سے کوئی، تو اگر آپ لوگ پاور میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ یہ لا ریووک کریں گے؟ سر نہیں کر سکتے نا، کوئی کسی کے پاس اتنی ہمت ہے؟ آپ بتائیں، اپوزیشن میں بیٹھ کے جیلوں میں بیٹھ کے ووٹ دیا ان کو، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ مفتاح اسماعیل محمد مالک میں صاحب پرانا کلپ ہے، قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن پہ اظہار رائے کر رہے تھے۔ تو یہ اب اس کا اندازہ کر لیں کہ آج کل کیا صورتحال ہے۔ میں نے گزارش کیا کہ پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے میری ابھی جنید اکبر خان سے جو طریقے سے پی ٹی سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا ہم وفاق سے ہر ممکن تعاون کریں گے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جو وزیر اعلیٰ صوبہ کے اختیارات انہیں استعمال کرنے دیا جائے۔ اگر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی ملاقات کرا دی جاتی تو ان سے کیا بات کرتے، مشاورتی کرتے، ملکی مفاد میں ہی فیصلہ کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ڈنڈے کے زور پر ہمیں نہیں چلایا جا سکتا، ہم جمہوریت اور ملک کے
مفاد کے لیے ہر فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، ایک ہمارے دوست ہیں ارشاد بھٹی، جیو میں وہ پروگرام کرتے ہیں رپورٹ کارڈ میں، ان کا ایک پرانا کلپ ہے وہ سنا رہا ہوں، نئے کلپ سناؤں گا تو کیونکہ آج کل ایک اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور اس کا فیصلہ اگلے مہینے کے اختتام پر ممکن ہے، پر آج تک میں نے اس پہ بات نہیں کی کیونکہ کچھ میرے بھائی، میرے دوست، میرے موسم ناراض رہتے ہیں تو میں مزید ناراضگیوں کو نہیں کرنا چاہتا، ٹھلا مٹھا بھی لگ کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی مزہ نہیں آتا، لیکن ہو سکے تو کمنٹ سیکشن میں رائے دیجئے۔ ارشاد بھٹی کیا کہتے ہیں؟ خواجہ محمد آصف جو 2018 میں کس طرح جیتے کبھی کہانی سنا دیں، 2024 میں کس طرح جیتے کبھی کہانی سنا دیں، سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے نااہل ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں اہل کیسے ہو گئے کبھی کہانی سنا دیں، جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے دونوں سے فیض یاب ہوتے رہے کبھی کہانی سنا دیں، وہ بھی آج ان دونوں کے خلاف بات کرتے ہیں، باقی تو چھوڑ دیں نا، وہ بھی آج بات کرتے ہیں جنہوں نے اس رات الیکشن کی رات ٹیلی فون کال کیا جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہ ہائے لٹیا گیا، اجڑ گیا، ماریا گیا، میں تو ہر رہا، تو وہ بھی آج ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو یہ جلیبی نما جو انسان ہیں، یہ جو جتھا ہیں، یہ جو جب ٹھٹر جاتے ہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کے چہرے اور ہوتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے چہرے اور ہوتے ہیں۔ اور یہ جو مریم نواز صاحبہ گفتگو کر رہی تھی، نفرت بھری گفتگو، تقسیم بھری گفتگو، یہ کیا سمجھتی ہیں کہ نوجوان ان کے پیچھے لگ جائیں گے؟ نوجوان بیوقوف ہیں، یہ آج کی یوتھ بیوقوف ہے، یہ جو 6G تک پہنچے لوگ ہیں یہ بیوقوف۔ ناظرین، اور انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے 18 کو بھی قمر جاوید باجوہ کیسے جیتے، اور جب خود کہتے ہیں ہائبرڈ نظام ہے تو ہائبرڈ نظام دوگلا نظام ہوتا ہے۔ آپ کو ملک میں جمہوری نظام، انصاف پر مبنی نظام لانا ہوگا جو طاقتوروں کی خواہش کی بجائے آئین کے تابع ہو۔ پاکستان زندہ باد۔